बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। छत्तीसगढ़ में नक्सलाइट्स की कार्रवाई, 10 पुलिसमैन और ड्राइवर हलाक। अमित शाह ने की चीफ मिनिस्टर से बातचीत। भूपेश बाघेल ने कहा लड़ाई आखिरी मरहले में है। पोर्ट सूडान से अलग अलग मुल्कों के 700 शहरी जद्दा पहुंचे। कई मुल्कों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सूडान में जंगबंदी फिर टूट गई। जंगी जराइम के इल्जामात का सामना करने वाले ऑफिसर्स जेल से फरार। सूडान में बायोलॉजिकल सानेहा पेश आ सकता है। WHO ने दी वार्निंग। सिक्योरिटी काउंसिल की हंगामी मीटिंग। ईरान में अहम शिया आलिम और माहिरीन की असेंबली के रुकन आयतुल्लाह अब्बास अली को गोली मार दी गई। इसराइल आग से न खेले, अक्सा की खिलाफ वर्जियों पर फलस्तीनी तंजीमों ने दी वार्निंग। तैयब एर्दोगान इलेक्शन से 3 हफ्ते पहले बीमार पड़ गए। तमाम प्रोग्राम्स मुलतवी। चाइना में एक हफ्ते में कोविड की 270 शक्लें पाई गईं। इंडिया में 24 घंटों में 9,600 केस। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। इंडिया की एक अहम खबर से शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के बस्तर इलाके में नक्सलाइट्स की एक कार्रवाई में 10 पुलिस वाले और ड्राइवर हलाक हो गए। ये पुलिस मुलाजमीन माओविस्टों के खिलाफ एक ऑपरेशन के बाद वापस हो रहे थे। ये ऑपरेशन इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की बुनियाद पर किया गया था। ओहदेदारों ने बताया कि इन पुलिस मुलाजमीन की गाड़ी को एक IED से तबाह कर दिया गया। इन पुलिस मुलाजमीन का ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड से था। ये छत्तीसगढ़ पुलिस की एक स्पेशल फोर्स है जिसमें कई कबायलियों को भी शामिल किया गया और उन्हें माओविस्टों से लड़ने की ट्रेनिंग दी गई। इस फोर्स ने बस्तर इलाके में, जो नक्सलाइट्स का एक अहम गढ़ है, इंतहा पसंदों के खिलाफ कई कामयाब ऑपरेशंस किए हैं। छत्तीसगढ़ के इस हमले में 50 किलोग्राम बम इस्तेमाल किया गया। मालूम हुआ कि ये पुलिस वाले किराए की वैन में सफर कर रहे थे। इस वाक़े के बाद तलाशी ऑपरेशन तेज कर दिया गया। घटना में हमारे एक वाहन IED के चपेट मार गए थे। उसमें 10 DRG जवान एवं एक सिविलियन ड्राइवर, कुल 11 लोग का शहादत होगी। अतिरिक्त रीइंफोर्समेंट पार्टी CRPF एवं DRG घटनास्थल पहुंच गई है। अभी घटनास्थल से सभी शहीदों के बॉडी को इवैक्यूएशन। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इस हमले के बाद छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बाघेल से बातचीत की और उनकी हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। बाघेल ने ट्वीट किया कि 10 DIG जवानों और एक ड्राइवर की शहादत की खबर अफसोसनाक है। हम उनके खानदानों के गम में शरीक हैं। यह हमला अरनपुर पुलिस स्टेशन हुदूद में किया गया। यह मकाम दारुल हुकूमत रायपुर से 450 किलोमीटर दूर है। अमित शाह ने चीफ मिनिस्टर को नक्सलाइट्स के खिलाफ लड़ाई में मदद का यकीन दिलाया। इस मौके पर छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि नक्सलाइट के खिलाफ लड़ाई आखिरी मरहले में है। अब इंटरनेशनल न्यूज। ईरान के एक अहम शिया आलिम और माहिरीन की असेंबली के एक रुकन को गोली मारकर हलाक कर दिया गया है। यह वाकया माजंदरान सूबे में पेश आया। आयतुल्लाह अब्बास अली सुलेमानी को गोली लगने के बाद हॉस्पिटल में शरीक किया गया, जहां उनकी मौत हो गई। इरना न्यूज एजेंसी ने बताया कि हमला आवर को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन उसका मकसद अब तक मालूम नहीं हो सका। आयतुल्लाह सुलेमानी माहिरीन की असेंबली में शामिल 88 उलेमा में से एक हैं। ये असेंबली काफी ताकतवर है और वो ईरान के सुप्रीम लीडर को मुकर्रर करती है और उन्हें हटाने का भी इख्तियार रखती है। उन्होंने सिस्तान बलूचिस्तान सूबे में सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई के शख्सी नुमाइंदे की हैसियत से भी खिदमत अंजाम दी थी। 17 साल इस ओहदे पर रहने के बाद उन्होंने 2019 में इस्तीफा दिया था। आयतुल्लाह सुलेमानी की उम्र 75 साल के आसपास थी। वो चारशंबे की सुबह एक बैंक में बैठे हुए थे जब उन्हें गोली मारी गई। दीनी मदारिस की सरकारी वेबसाइट हाउजा न्यूज ने सरकारी
ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ ایک شخص نے بینک گارڈ کی بندوق چھینی اور فائرنگ کر دی، لیکن مازندران صوبے کے گورنر محمود حسینی پور نے سرکاری ٹیلی ویژن پر اس سے پہلے بتایا تھا کہ حملہ آور بینک کا گارڈ ہی تھا۔ ان کے حوالے سے کہا گیا کہ اب تک کی معلومات کے مطابق یہ دہشت گرد حملہ نہیں ہے۔ ایران نے سعودی عرب کے ساتھ صلح کرنے کی کوششوں میں مدد کے لیے عمان کا شکریہ ادا کیا۔ ایران اور سعودی عرب نے مارچ میں بیجنگ میں ایک میٹنگ کے بعد سفارتی تعلقات بحال کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ چائنا سے پہلے ایران سعودی بات چیت میں عراق اور عمان نے اہم رول ادا کیا تھا۔ ایرانی وزیر خارجہ حسین عامر عبداللہیان نے مسقط کا دورہ کرتے ہوئے عمان کے وزیر سلطان بن محمد النعمانی سے ملاقات کی۔ اس میٹنگ کے دوران انہوں نے آپسی تعلقات، علاقائی عالمی صورتحال کے بارے میں بات چیت کی۔ ایرانی وزیر نے یمن جنگ ختم کرنے کے لیے عمان کی کوششوں کی بھی تعریف کی اور امید ظاہر کی کہ ان کوششوں کے نتیجے میں یمن میں پائیدار امن قائم ہوگا۔ عمانی وزیر نے ایران کے ساتھ الگ الگ شعبوں میں تعاون کی خواہش ظاہر کی۔ انہوں نے کہا کہ ایران سعودی تعلقات میں بہتری سے پورے علاقے میں امن قائم ہوگا۔ سعودی عرب میں سوڈان سے بچائے گئے لوگوں کو لانے کا سلسلہ جاری ہے۔ کئی انڈینز کو بھی سعودی عرب کے جدہ شہر لایا گیا۔ سعودی حکومت نہ صرف اپنے شہریوں بلکہ دوسرے ملکوں کے سویلینز کو بھی لڑائی سے متاثرہ سوڈان سے باہر نکالنے میں مدد دے رہا ہے۔ پورٹ سوڈان سے 58 ملکوں کے 1687 شہریوں کے ساتھ ایک جہاز جدہ پہنچا۔ ان میں 46 امریکی، 40 برطانوی، 11 جرمن، 4 فرینچ، 13 سعودی، 560 انڈونیشینز، 249 یمنی، 198 سوڈانی اور 26 ترک شہری شامل ہے۔ سعودی عرب کا جہاز امانہ صبح 5 بجے کے قریب کنگ فیصل نیول بیس پہنچا۔ نیوی کے عہدیداروں اور الگ الگ ملکوں کے سفارتکاروں اور عہدیداروں نے ان کا استقبال کیا۔ سعودی عرب ہوائی اور سمندری راستوں سے سوڈان سے سویلینز کو بچانے کی کوششوں میں مدد دے رہا ہے۔ سوڈان سے بچائے گئے 245 شہری، جن میں 195 فرینچ سٹیزن شامل ہیں، پیرس پہنچے۔ انہوں نے پیرس پہنچنے پر اطمینان کا اظہار کیا۔ جرمنی نے سوڈان سے اپنے شہریوں کو بچانے کا آپریشن مکمل کیا ہے۔ سوڈان سے 700 لوگوں کو نکالا گیا، جن میں 200 جرمن شہری شامل ہیں۔ جرمن وزارت دفاع نے یہ بات بتائی۔ ترکی نے سوڈان سے کئی شہریوں کو بچایا۔ ان لوگوں کو استنبول پہنچایا گیا، جن کی تعداد 700 سے زیادہ ہے۔ سوڈان میں منگل کی رات تازہ لڑائی شروع ہوئی، حالانکہ دونوں فریقوں نے جنگ بندی سے اتفاق کیا تھا۔ کئی لوگ دارالحکومت خرطوم سے فرار ہو رہے ہیں۔ ایسی خبریں ہیں کہ بعض سابق آفیسرز جیل سے فرار ہو گئے ہیں۔ سوڈان کی فوج اور ریپڈ سپورٹ فورسز نے منگل سے 72 گھنٹے کی جنگ بندی سے اتفاق کیا تھا۔ اس طرح یہ تازہ جنگ بندی بھی ٹوٹ گئی ہے۔ جیسے ہی رات ہوئی، سوڈان کے شہر امدرمن میں دھماکوں کی آوازیں گونجنے لگی۔ یہ شہر دریائے نیل کے قریب ہے۔ فوج نے ڈرونز کا استعمال کرتے ہوئے RSF کے ٹھکانوں پر حملے کیے۔ سوڈان کی پولیس نے کہا کہ RSF نے پیر کو جیل توڑی اور کئی قیدیوں کو آزاد کرایا۔ ان میں سابق صدر عمر البشیر، حکومت کے کئی عہدیدار شامل ہیں۔ ان عہدیداروں کے خلاف عالمی عدالت نے جنگی جرائم کے الزامات میں وارنٹ جاری کیے ہیں۔ سوڈان کے سابق صدر عمر البشیر کو ایک ملٹری ہاسپٹل میں پولیس حراست میں رکھا گیا ہے۔ عمر البشیر اور 30 دوسروں کو میڈیکل سٹاف کی سفارش پر ہاسپٹل میں رکھا گیا۔ سوڈان میں جنگی جرائم کا الزام رکھنے والے ایک سابق عہدیدار احمد ہارون اور سابق حکومت کے بعض دوسرے ارکان جیل سے فرار ہو گئے۔ سوڈان میں کھانے پینے کی چیزوں کی کمی ہو گئی ہے، قیمتیں بہت بڑھ گئی ہیں، ہاسپٹل زخمیوں سے بھرے پڑے ہیں اور کئی ہاسپٹلز سروس دینے کے لائق نہیں رہے۔ حالیہ لڑائی میں ہاسپٹلز بھی بمباری کی زد میں آئے ہیں۔ انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس نے کہا ہے کہ سیز فائر پر عمل ہونا چاہیے اور سویلینز کی زندگیاں بچانے کے لیے کوششیں کرنی چاہیے۔ UN چیف اینٹونیو گوٹریز نے سوڈان میں لڑائی اور بدامنی پر فکر مندی کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ حالات دل توڑنے والے ہیں۔ انہوں نے UN سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے وارننگ دی کہ لڑائی خطے کے دوسرے ملکوں میں بھی پھیل سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سوڈان کی سرحدیں کئی ملکوں سے ملتی ہیں اور پچھلے دہے میں یہ ملک لڑائیوں سے متاثر رہے ہیں۔ اس دوران سوڈان میں یونائیٹڈ نیشنز کے نمائندوں نے بتایا کہ لڑائی کے دونوں فریق سمجھتے ہیں کہ وہ جیت حاصل کر سکتے ہیں۔ چشمدید گواہوں کے حوالے سے ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ سوڈان میں انسانی صورتحال بہت خراب ہے۔ WHO نے اس دوران وارننگ دی ہے کہ سوڈان میں ایک بایولوجیکل سانحہ پیش آ سکتا ہے۔ UN عہدیدار نے کہا کہ خرطوم میں نیشنل ہیلتھ لیب پر ایک فریق نے قبضہ کر لیا ہے اور یہ انتہائی خطرناک بات ہے۔ اس لیب میں کئی خطرناک بیماریوں جیسے خسرہ، پولیو اور ہیضے کے سیمپلز موجود ہیں۔
ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ سوڈان کا تازہ بحران دراصل دو فوجی جنرلز کے درمیان حکومت کی کشمکش کا نتیجہ ہے۔ آرمی چیف جنرل عبدالفتاح البرہان اور ان کے نائب جنرل محمد حمدان دوغلو پہلے اتحادی تھے اور انہوں نے مل کر 2021 میں بغاوت کی۔ بعد میں بعض معاملات پر ان میں اختلافات پیدا ہو گئے۔ سوڈان کی لڑائی 15 اپریل کو شروع ہوئی تھی اور اب تک جاری ہے۔ جاری رکھتے ہیں انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو۔ فلسطین کے مزاحمتی گروپس نے اسرائیل کو خبردار کیا ہے کہ وہ آگ سے نہ کھیلے۔ مزاحمتی تنظیمیں مسجد اقصی میں اسرائیل کی طرف سے بار بار کی جانے والی خلاف ورزیوں سے ناراض ہیں۔ ان تنظیموں نے ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ جاری کیا جس میں کہا گیا کہ اسرائیل مسجد اقصی میں موجودگی جیسی کارروائیوں کے ذریعے آگ سے کھیل رہا ہے۔ اسرائیلی فوج نے ہفتے کو ہی باب الرحمہ پر حملہ بول دیا تھا جہاں پر نقصان بھی پہنچا تھا۔ یہ کارروائی اس وقت کی گئی تھی جب مسلمان وہاں پر عید منا رہے تھے۔ اسرائیلی سپاہیوں نے عید منانے کے لیے جانے والے فلسطینی نوجوانوں پر بھی حملے کیے۔ اسرائیلی فوج نے الگ الگ مقامات پر فلسطینیوں کے 3 گھروں کو گرانے کی نوٹس جاری کی ہے۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے یہ بات بتائی۔ یونائیٹڈ نیشنز کے ریفیوجیوں سے متعلق ادارے کے 2 ملازمین نے بھوک ہڑتال شروع کر دی ہے۔ ان ملازمین کا تعلق یونائیٹڈ نیشنز کے اس گروپ سے ہے جو فلسطینی ریفیوجیوں کی مدد کے لیے کام کرتا ہے۔ اسی ادارے کے ذریعے فلسطینیوں کو مدد پہنچتی ہے۔ انہوں نے ملازمین کے مطالبات پر ریفیوجی ایجنسی کی سرد مہری پر احتجاج کرتے ہوئے یہ بھوک ہڑتال شروع کی۔ ترکی کے صدر طیب ایردوان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے اور انہوں نے اپنے پروگرامز ملتوی کر دیے ہیں۔ یہ خبر ایک ایسے وقت سامنے آئی ہے جب اگلے مہینے ہی الیکشنز ہونے والے ہیں۔ طیب ایردوان کو ان الیکشنز میں سخت چیلنج کا سامنا ہے۔ بتایا گیا کہ ان کے پیٹ میں کچھ تکلیف ہو گئی ہے۔ اب ترکی میں پارلیمنٹ اور صدر کے الیکشن صرف 3 ہفتے دور ہیں۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ چائنا میں ایک ہفتے کے اندر کووڈ-19 کی 270 سے زیادہ شکلیں پائی گئی ہیں یا ذیلی شکلیں یا سب ویریئنٹس پائے گئے ہیں۔ چائنا کے سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول نے یہ اعلان کیا۔ اس دوران انڈیا میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 9629 نئے کووڈ کیس پائے گئے۔ ایک دن پہلے کے مقابلے میں یہ کیسز 44% زیادہ ہیں۔ سنگاپور میں ایک 46 سالہ انڈین اوریجن شخص کو جو ڈرگ ڈیلر ہے پھانسی پر چڑھا دیا گیا۔ یونائیٹڈ نیشنز انسانی حقوق کارکنوں اور اس کے ارکان خاندان نے رحم کی درخواستیں کی تھیں لیکن ان درخواستوں کو نظر انداز کر دیا گیا اور تنگاراجو سوپیا کو چانگی جیل میں پھانسی دے دی گئی۔ عدالت نے آخری لمحے میں اس کی اپیل رد کر دی۔ اسے اکتوبر 2018 میں مجرم قرار دیا گیا تھا۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ چھتیس گڑھ میں نیکسلائٹس کی کارروائی، 10 پولیسمین اور ڈرائیور ہلاک۔ امت شاہ نے کی چیف منسٹر سے بات چیت۔ بھوپیش باگیل نے کہا لڑائی آخری مرحلے میں ہے۔ پورٹ سوڈان سے الگ الگ ملکوں کے 700 شہری جدہ پہنچے۔ کئی ملکوں کا ریسکیو آپریشن جاری۔ سوڈان میں جنگ بندی پھر ٹوٹ گئی۔ جنگی جرائم کے الزامات کا سامنا کرنے والے آفیسرز جیل سے فرار۔ سوڈان میں بایولوجیکل سانحہ پیش آ سکتا ہے۔ WHO نے دی وارننگ۔ سیکیورٹی کونسل کی ہنگامی میٹنگ۔ ایران میں اہم شیعہ عالم اور ماہرین کی اسمبلی کے رکن آیت اللہ عباس علی کو گولی مار دی گئی۔ اسرائیل آگ سے نہ کھیلے، اقصی کی خلاف ورزیوں پر فلسطینی تنظیموں نے دی وارننگ۔ طیب ایردوان الیکشن سے 3 ہفتے پہلے بیمار پڑ گئے، تمام پروگرامز ملتوی۔ چائنا میں ایک ہفتے میں کووڈ کی 270 شکلیں پائی گئیں۔ انڈیا میں 24 گھنٹوں میں 9600 کیس۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔